मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा इन लम तकुन ग़फ़रत लना फ़ीमा मज़ा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन्हु। अज़ीज़ान गिरामी, माह शाबान की रुख़सत है और माह रमज़ान मुबारक की आमद है। मासूमीन ने फरमाया है कि रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल करो। आप इसी जुमले से अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं रमज़ान मुबारक की, कि किसी महीने के लिए भी ये नहीं कहा गया कि इसका इस्तक़बाल करो। इतनी ताकीद के साथ, जितनी ताकीद के साथ रमज़ान मुबारक के महीने के इस्तक़बाल की बात की गई है। क्यों? शायद इसलिए कि इसका नाम रमज़ान है। इस महीने को शहरुल्लाह भी कहते हैं, यानी ये अल्लाह का महीना है, मंसूब है अल्लाह से। तो सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन ये महीना मंसूब है खालिस अल्लाह से, इसलिए कि इसमें अल्लाह अपने बंदों को अपना मेहमान बनाता है। ये वो महीना है कि जिसमें बंदा खुदा का मेहमान बनता है। अब इसी से हम अपनी अब्दियत की मेराज को समझें। मेहमान बना करके खुदा अपने बंदे को बुला रहा है, तो कहता है जब एक बंदे को बुलाया था तो उस वक्त आवाज़ दी थी सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात के जो एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक लेके, यानी मेराज पैगम्बर इस्लाम की गुफ्तगू की। वहाँ पे भी अब्द कह के इस्तेमाल किया अल्लाह ने। नबी, रसूल, ताहा, यासीन या कोई लक़ब से नहीं पुकारा, किसी मनसब से नहीं पुकारा है, बल्कि अब्द कहा। या अब्द कहना ही परवरदिगार का लुत्फ़ो करम है हम खातियों के लिए। और फिर ये रमज़ान मुबारक जब आता है तो अल्लाह ने तमाम वो ख़ास बंदे की दावत थी, ये आम दावत है। रमज़ान मुबारक सब बंदों को कहा गया है कि तुम अल्लाह के मेहमान बनो। कैसे बनेंगे? अल्लाह के महीने में दाखिल हो तो इस रोज़ा रखो, इबादत करो। इसीलिए फितरत बशरी भी है कि जब इंसान किसी के घर मेहमान बन करके जाता है तो जाने से पहले उसकी तैयारी करता है। ऐसे ही उठा और सो करके बिस्तर से और सीधा चला नहीं जाता है। बुलाने वाली शख्सियत को देखा जाता है। फितरत बशरी है, देखता है वो कि बुलाने वाला कौन है, किसके पास जा रहे हैं। उसी एतबार से इंसान तैयारी भी करता है। तो हमें भी तैयारी करना है खुदा के यहाँ जाने की। जब आम आदमी कोई मनसब पा लेता है, ओहदा पा लेता है, किसी तख्त और ताज पे बैठ जाता है, मसनद नशीन हो जाता है, और वो हाकिम बन करके जब बुलाता है अपनी रियाया में से किसी को, तो वो पूरे में शोर करता है, मुझे हाकिम ने बुलाया, साहब आप देखिए मेरे मर्तबे को, मुझे हाकिम ने बुलाया है। और फिर जाने की तैयारी हफ्तों से करके जाने वाले दिन खूब नहा धो करके और खूब अच्छे कपड़े पहनता है और तैयार हो करके तब जाता है। गंदे लिबास में नहीं जाता, फटे लिबास में नहीं जाता। यानी उसके दरबार में जाने के जो आदाब हैं, जो उसूल हैं, वो सारे पूरे करता है। तो हमको दरबार खुदाबंदी में जाना है जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है। तो अब हमको भी उसी एतबार से अपनी तैयारी करनी है कि खुदा की बारगाह में जा रहे हैं। तो अब कैसे जाएं? तो उसके लिए मासूमीन ने फरमाया है
کہ شعبان کے مہینے سے ہی تیاری کرو۔ کیسے کرے تیاری؟ تو وہ بے عیب ہے، بے عیب کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو اپنے عیوب کو کم سے کم تر کرو، جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے عیب کو مٹاؤ، محو کرو۔ اس لیے میں نے جو دعا کا کلمہ ابتدا میں جس کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے معصوم کا، اور بڑا قیمتی جملہ ہے یہ استقبال شعبان کے لیے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کا ایک چاہنے والا گیا تو پھر امام نے فرمایا کہ اس مہینے کا اکثر حصہ گزر گیا، تم نے رمضان کی کیا تیاری کی؟ کہا مولا کیا تیاری کرنا ہے؟ تو پھر امام نے ابو سلط سے فرمایا کہ ابو سلط اب یہ آخری جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو یہ دعا پڑھو اور اپنے گناہوں سے استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ کرو، تیاریاں کرو۔ اور وہ دعا امام نے جو درس دی ہے، تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما بقی من شعبان، اے میرے خدا اگر تو نے شعبان کے پچھلے دنوں میں جو ایام گزر گئے ہیں، جو ساعتیں گزر گئی ہیں، ان ساعات میں، ان ایام میں، ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو پروردگار فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دے۔ کس طرح کہ فیما بقیہ منہ، کہ جو اس کے بقیہ دن بچے ہیں، ایک دن، 2 دن، جو بھی بچے ہیں، ان دنوں میں پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، ہم کو عیوب سے پاک کر، تاکہ تیری بے عیب خدا تیری ذات ہے، اور تیرے دربار میں جانا ہے تو تیرا دربار بھی بے عیب ہے، لہٰذا ہم بھی اس لائق ہو سکے کہ تیرے دربار میں جائیں۔ اے پروردگار تو اتنا کریم، اتنا طاہر و مطہر ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے اتنی، اس قدر کہ تو نے بطن مادر میں بھی ہمارے دہن میں، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دہن کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے کوئی نجس غذا نہیں جانے دی۔ وہاں پہ بھی غذا کی ضرورت تھی ہمارے جسم کو پروان چڑھنے کے لیے، نمو پانے کے لیے، تو وہاں اس وقت نمو کے لیے خون کی ضرورت تھی، تو اس خون جیسی غذا کو تو نے ہمارے دہن سے نہیں دیا، بلکہ راہ بدل دیا، ناف کے ذریعے سے ہم کو غذا دے کے ہمارے وجود کو نمو بخشا۔ اور جب آغوش مادر میں آئے اور اب دہن سے ہم کو غذا لینی تھی، تو غذا کو وہ نجس نہیں رہنے دیا، بلکہ اب غذا کو تغییر کر کے اس کو دودھ بنا دیا اور پاک کر دیا، تاکہ منہ سے نجس غذا نہ جائے۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، بڑی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم رمضان مبارک میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہیں، مگر یہ کہ تو اگر اپنا لطف شامل حال کر دے، اگر تو اپنا کرم شامل حال کر دے۔ آپ سوچے عزیزوں، رمضان مبارک کی عظمتیں اتنی عظمت ہے، میں ایک حدیث کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ اتنی عظمت ہے رمضان مبارک کی کہ روایتوں میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ رمضان کو خالص رمضان کہہ کے نہ پکارو۔ آپ محرم کہتے ہیں، کہیں نہیں منع ہے، آپ سفر کہیے، کہیں منع نہیں ہے، کسی اور مہینے کا رجب کا نام لے لیجئے، کہیں منع نہیں ہے، شعبان کا نام لے لیے، کہیں منع نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے لیے روایتوں میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ رمضان کو خالص رمضان کہہ کے نہ پکارو، رمضان مبارک کو ہو، ماہ رمضان کو ہو، شہر رمضان کو ہو۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیے کہیں خالص رمضان نہیں آیا ہے، شہر رمضان کے ساتھ آیا ہے، یعنی ماہ، ہم جس کو مہینہ کہتے ہیں، ماہ رمضان کہہ لیجئے، یعنی اتنی عظمت ہے کہ رمضان کو مجرد رمضان کہنا منع ہے۔ تب آپ سوچئے کہ اس مہینے کی فضیلت کتنی ہوگی۔ پیغمبر خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو خطبہ مشہور ہے رمضان مبارک
پہلے دنوں کا پیغمبر کا رمضان مبارک کے حوالے سے اس خطبے میں پیغمبر نے بتایا نا فضیلتوں کو بتاتے ہوئے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ عبادت ہے. سونا عبادت، اٹھنا عبادت، اس میں سانس لینا عبادت، اس کے دنوں سے افضل، اس کی راتوں سے افضل. یہ آپ سوچئے، اس میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب، پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب، اس میں اس طریقے سے ساری چیزوں کے ایک رکعت کا ثواب اتنا، اور ہر چیز کا ثواب الگ الگ اضافے کے ساتھ. اس مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ، لہٰذا ابھی جو 4 دن 6 دن ہمارے پاس ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مہینے میں اپنے کو آمادہ کریں، اس میں تیاری کریں تاکہ رمضان مبارک کا استقبال کریں. کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس کا استقبال کرو. کیسے استقبال کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجلت ودفاع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام وتلاوت القرآن اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا. اے میرے پروردگار، ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کو امن، ایمان، سلامتی اور بڑی عافیتوں والا، بیماریوں سے بچانے والا، نماز کے اس کے ساتھ ساتھ نماز روزے کی اور قرآن کی تلاوت کی مدد کے ساتھ شروع فرما. اے اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے اور اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، سلامتی والا بنا. تو آپ غور کریں عزیزو، رمضان تک پہنچا دے، اور اس کے پہلے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنا دے، ہم کو روزے کا عادی بنا دے، ہم کو نمازوں کا عادی بنا دے. یہ ساری چیزیں یعنی استقبال رمضان میں ہم اپنے آپ کو، اسی لیے ہے کہ شعبان کے آخر کے 3 روزے انسان استقبال رمضان کے رکھے، تاکہ اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ جب 3 یہ رکھ کر کے اور پھر پہلی رمضان سے شروع کر دے گا سلسلہ، تو اس کو 3 روزے کے عوض میں پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ اس 3 روزے میں مل جائے گا. انسان کو 27 دن روزہ نہیں رکھا، خالی 3 دن رکھ لیا، ثواب مگر پورے 30 روزے کا مل رہا ہے. یہ ہے عظمت رمضان مبارک کی. لہذا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں نماز کے ذریعے سے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں روزوں کے ذریعے سے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں ہر چیزوں کے ذریعے سے. یاد رکھیں، اگر کسی انسان نے 3 دن رمضان مبارک میں عمدن جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا، ترک کر دیا، صرف 3 روزہ، تو حاکم شرع کو اجازت ہے کہ جب اس کے پاس اس طریقے کی 3 بار شکایت جائے، 2 بار، پہلی بار سمجھائے، دوسری بار اس کی تنبیہ کرے، اور تیسری بار جب یہ شکایت ملے کہ یہ 3 دن تک روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا ہے، تو حکم ہے شریعت میں، حاکم شرع کا حق ہے کہ وہ اسے قتل کر دے. اب سوچئے، اللہ کا مہینہ ہے، ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، دعا کریں کہ پروردگار رمضان سے پہلے ہم سے بیماریوں کو دور کر دے. پیغمبر کے حدیث کے فقرے میں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. لہٰذا دعا کریں ان ایام میں. یہ پروردگار بالخصوص اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ یہ وبائی امراض جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ پریشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، یہ قہر پروردگار ہے. لہٰذا دعا کریں کہ پروردگار رمضان کے صدقے میں، رمضان کے عظمتوں کے طفیل میں تجھے اسی رمضان مبارک کا واسطہ ہے میرے اللہ. رمضان مبارک کا نام بھی تیرے نام پر ہے، لہٰذا تجھے تیرے نام کی عظمتوں کا واسطہ ہے پروردگار کہ جلد از جلد اس بیماری کو ہم سے دور فرما، تاکہ اور ہم سب کو نجات عطا فرما، تاکہ ہم لوگ رمضان مبارک کا استقبال کر سکے اور اس میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے اور
اس میں اپنی عبادتوں کو تیری عبادتوں کے ساتھ تیرے سامنے سجدہ کریں، تیرے سامنے خود کو تسلیم کریں، تیرا روزہ رکھیں۔ عزیزو دعا کریں کہ پروردگار جلد از جلد اس وبا سے ہم سب کو نجات عنایت فرمائے، بالخصوص تمام شیعان حیدر کرار کو، محبان اہل بیت کو، تمام اہل اسلام کو، تمام اہل ایمان کو خدا اس مرض سے جلد از جلد نجات عنایت فرمائے، اور بالعموم تمام انسانوں کو نجات فرما، بالخصوص ہمارے ہندوستان وطن عزیز کو جلد از جلد اس وبائی امراض سے نجات عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ